की जगह धमाल की आवाज। सिंध की आवाम ने लाल की नगरी में धमाल डालकर दहशतगर्दों को पैगाम दे दिया। इस जंग में जीत अमन पसंदों की ही होगी। 16 फरवरी को लाल शहबाज कलंदर के मजार पर होने वाले खौफनाक खुदकुश धमाके ने एक बार फिर रियासत पाकिस्तान को दहला डाला। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक पाक फौज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 100 दहशतगर्द मार डाले और मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों समेत सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। पाक अफगान सरहद से करीब अफगान सूबे नंगरहार की तहसील लालपुर में बमबारी की गई और जमातुल अहरार के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में भी तनाव और कशीदगी बढ़ रही है। नाजरीन, आज भारी तोपखाने भी अफगान सरहद पर पहुंचा दिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर ने 85 दहशतगर्दों की लिस्ट हवाले की है जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान में रूपोश हैं और अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं। पंजाब से भी दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का कलाकमा करने के लिए ये अब फैसला ले लिया गया है कि रेंजर्स को तैयार किया जाएगा और सिंध सरकार भी एक्शन में आ गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने वजीर आला को सूबे में मौजूद गैर कानूनी मकीन और खास तौर पर अफगान बाशिंदों को सूबे से बदर कर देने का हुक्म भी दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक पाकिस्तानी सफीर अयाज वजीर साहब। आप 1997 से 2000 तक तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान होने वाली शटल डिप्लोमेसी के 4 रुकनी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। लाहौर से स्काइप से हमें ज्वाइन किया है साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद। आप आईबी और क्राइम ब्रांच में भी काम कर चुके हैं। कराची वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक आईजी सिंध सलीम वाहिदी। आपने 90s की दहाई में पंजाब में होने वाले अगवा के वाकयात को रोकने में एक अहम किरदार अदा किया था। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशन पंजाब पुलिस डॉक्टर हैदर अशरफ साहब ने। फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब। सरफराज बुख्ती साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। आपने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन लोग हैं और आपको यकीन है कि ये सारे के सारे जो है इनकी जो कड़ियां हैं जाके अफगानिस्तान में मिलती हैं या कि अफगान नेशनल्स हैं? देखिए दीदी, मुझे नहीं अंदाजा कि आप स्पेसिफिकली किन गिरफ्तारियों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आईवीओज कंडक्ट करते हैं हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उसकी बुनियाद पर हम अपने लोगों को गिरफ्तार करते हैं। फिर उनकी एक प्रॉपर स्क्रूटनी होती है और उस स्क्रूटनी के बाद जो लोग वाइट होते हैं या जिन लोगों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता है उनको फिर छोड़ दिया जाता है और बाकी लोगों को कानून के मुताबिक जो भी उनकी सजाएं हैं वो दी जाती हैं। सर, अखबारों के अंदर ये अखबारी रिपोर्ट्स आई हैं कि आपने क्वेटा के अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये लोग कौन हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया है और क्या इसके अंदर अफगान बाशिंदे हैं? देखिए, हम जिन गिरफ्तारियों की अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप कल जो हमारे आईवीओज हैं अगर उनका जिक्र कर रही हैं तो वो भी इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस में है। इस टाइम पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है कि उनकी नेशनलिटी क्या है और उसमें जो भी होती है हमारा एक प्रोसीजर है। उसके बाद हम प्रेस को और कौम को जरूर आगाह करते हैं कि जो हम गिरफ्तारियां करते हैं या जो भी हमें हाई वैल्यू टारगेट्स अगर मिलते हैं तो जो ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप कितनी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस वक्त नंगरहार में जो तालिबान के दस्ते छुपे हुए हैं, अगर उनके ऊपर जिस तरह कि हमने देखा कि कार्रवाई हुई, अगर वो कार्रवाई किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे जो दहशतगर्दी उसमें कमी आएगी? देखिए, सिर्फ नगरहार में नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ और खासतौर पे बलूचिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पर सिर्फ टीटीपी के कैंप्स नहीं है बल्कि जो बलूच सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट हैं उनके भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान को जो भी लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनका अफगानिस्तान में अब नेक्सस भी बन रहा है और ये रॉ और एनडीएस मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है। और मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ और इसके सबूत जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान के पास भी हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास भी और रियासत पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज बुख्ती साहब हमें ज्वाइन करने का। फौरन से हम चले जाते हैं, अगर अयाज साहब आपकी इजाजत हो, शौकत साहब की इजाजत हो, तो हम बात करते हैं हैदर अशरफ साहब से। उनके पास भी कुछ डिटेल्स है, पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। हैदर अशरफ साहब, आप अगर बताना चाहें कि कुछ अरेस्ट पंजाब के अंदर भी हुए हैं, खासतौर पर लाहौर में जो धमाका हुआ है उसके बाद,
آپ بتا سکتے ہیں آپ کن لوگوں کو حراست میں اس وقت لے رہے ہیں؟ اور جو کہا جاتا ہے کہ جی 100 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے آپریشنز کے اندر، کون ہے یہ 100 لوگ؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں لاہور کی حد تک اگر بات کروں گا تو لاہور پولیس کو، پنجاب پولیس کو، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ایک میجر کامیابی ہوئی لاہور کے سانحے کے بعد. اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹر کو اریسٹ کیا اور تمام نیٹ ورک جو ہے ہم نے اس کو بسٹ کیا. اس کے بعد پنجاب پولیس اور لاہور پولیس اپنی جو پریونٹیو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس پریونٹیو اسٹریٹجی میں کامنگ آپریشنز شامل ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شامل ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشنز شامل ہیں. ان کامنگ آپریشنز کے دوران ہم نے ڈفرینٹ افغان آبادیوں میں سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کیے ہیں. ہم انلیگل امیگرینٹس کو بیسیکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ایسے امیگرینٹس جو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں، جو سیوسائڈ بامبرز کو یا ٹیررسٹ کو اپنے پاس سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم ان آپریشنز میں ان کو چیک کر رہے ہیں. ہم جو چیزیں چیک کر رہے ہیں اس میں ہم ڈاکومنٹس چیک کر رہے ہیں، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں، ہم ویزا سٹیٹس چیک کر رہے ہیں، ہم ریفیوجی کارڈز چیک کر رہے ہیں، اور ہم جن گھروں میں مناسب سمجھتے ہیں جہاں ہمیں سسپیشن ہوتا ہے جی وہاں ہم انلیگل ویپنز کو چیک کر رہے ہیں. حیدر اشرف صاحب، میں اگر آپ کی بات صحیح طرح سے سمجھی ہوں، جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، افغان ریفیوجیز ہیں، آپ ان کو چیک کریں اس بنیاد پہ کہ وہ سہولت کار ہو سکتے ہیں. جی ابھی تک جو تمام ہماری انویسٹیگیشنز ہیں اس میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ انلیگل امیگرینٹس یا افغان جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں یہی بیسیکلی فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم بیسیکلی ان کو ٹارگیٹ کر کے ان کو چیک کر رہے ہیں. اور سر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو پنجاب میں رینجرز کا آپریشن ہونے جا رہا ہے ان کو کس قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ سندھ سے زیادہ، کراچی سے زیادہ اختیارات ان کو حاصل ہوں گے. کس قسم کے اختیارات آپ دینے جا رہے ہیں رینجرز کو؟ دیکھیے اس پہ میں یہ کمنٹ کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ڈیسیژن لینا ہے. پنجاب پولیس اور لاہور پولیس جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا اس کو ابائڈ بائی کرے گی. ہم پہلے بھی کامنگ آپریشنز کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. فردر پالیسی ڈیسیژن کیا ہوگا اس کے اوپر جو ہے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. ہم obviously جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا اسے ایگزیکیوٹ کریں گے. آل رائٹ سر. ایاز صاحب آپ بتائیے، آپ ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں اور ہم نے جو کشیدگی دیکھی ہے اپنے بارڈرز کے اوپر، اور اب پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو لوگ اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہیں افغان نیشنلز، ان کے خلاف ایک کومنگ آپریشن ہو رہا ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ جو پولیس آفیشل ہیں انہوں نے بتایا. اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ اگر یاد ہو تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزیر برائے سرحدات سیفران کے جو وزیر ہے عبدالقادر بلوچ صاحب، وہ ریکارڈ پہ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ افغان مہاجرین سے ہمیں سیکیورٹی کا ابھی تک کوئی کسی طرح کا نہ خدشہ تھا نہ ہے. تو یا تو وہ صحیح تھے یا پھر یہ ہمارے دوست صحیح ہیں. اور کرائم میں بھی وہ بہت کم ملوث رہے ہیں، ان کا جو ریٹ آئے. سب سے زیادہ افغان ریفیوجی فاٹا میں رہے، خیبر پختونخوا میں رہے. وہاں پہ عوام کو ان لوگوں سے سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئی ایسی تشویش والی بات صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ غلط اسٹریٹجی ہے، اس سے بہت غلط سگنل جائے گا. ہر ایک افغان دہشت گرد نہیں ہے، ہر ایک آدمی دہشت گرد نہیں ہوتا. دہشت گرد کچھ چند لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سارے لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. اکراس دا بورڈ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دو. اب وہ تو چھوڑ دو، پنجاب میں، سندھ میں، بلکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر کسی کا شناختی کارڈ قبائلی علاقے کا ہو تو اس کو بھی شامل تفتیش کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر؟ ایاز وزیر صاحب آپ نے بہت اہم بات کی. شوکت جاوید صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ آئی جی رہ چکے ہیں پنجاب کے اندر. شوکت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ غلط اسٹریٹجی ہے، آپ افغان باشندوں کی جس قسم کی کومنگ آپریشن کر رہے ہیں، اسے آپ کو دہشت گرد نہیں ملیں گے، اسے صرف آپ کو ایک رد عمل آئے گا جس کے تحت لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. اور آپ ڈسکرمنیشن صرف افغان نیشنلز کے خلاف نہیں کر رہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پشتونوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ایاز وزیر صاحب کی اس آبزرویشن سے. یہ قطعاً ایک مناسب فیصلہ نہیں ہے. اور آپ نے اگر افغان جو مہاجرین ہیں
ان کو واپس کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اس کے مطابق ان کو واپس کیجئے. آپ ان کو رجسٹریشن کریں, آپ ان کو کیمپوں میں محدود کریں. یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ سارے لوگ اس چیز میں انوالو ہیں, یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ ویسٹ میں کہا جائے اگر کہ تمام مسلمان دہشت گردی میں انوالو ہیں, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے جس طرح کہ وہ فلم تھی آئی ایم خان بٹ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ, تو یہ نہ ہو جائے یہاں پہ جو ہونے جا رہا ہے. لیکن منیزہ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سارے ٹیکٹیکل ڈیفنسو میئرز ہیں, اور کبھی ہم اوفینسو میئر کرتے ہیں ضرب عضب کا نام لے کے, یا جو کل پرسوں سے جو یہ بامبنگ کر کے کر رہے ہیں, یا ہم ڈیفنسو میکنزم یہ جو اس طرح کے ٹیکٹیکل میئرز کرتے ہیں. ہم ایک پالیسی آج تک نہیں بنا سکے. ہماری 3 حکومتیں جب سے یہ وار آف ٹیرر شروع ہوئی ہے 2001 سے لے کر, پہلے پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اب موجودہ حکومت ہے, یہ تینوں حکومتوں نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس کا یہ متقاضی تھا. آپ نے آج تک اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنائی. ایک پالیسی آپ نے 2014 میں دی اور اس کے کسی نقطے پر آپ نے عمل نہیں کیا. مگر شوکت صاحب یہ بتائیے کہ جو اب انہوں نے اب فیصلہ لے لیا ہے کہ رینجرز آپریشن پنجاب کے اندر بھی ہوگا جیسے کہ کراچی کے اندر ہوگا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ رینجرز کو زیادہ اختیارات دیے جائیں گے, کیا رینجرز آپریشن سے دہشت گردی کا پنجاب کے اندر کلا کما ہو سکے گا؟ مجھے بتائیے کہ رینجرز کی کیا ضرورت ہے پنجاب میں؟ رینجرز کی تو انفیکٹ میرے خیال میں کراچی میں بھی ضرورت نہیں ہے. 1995 میں کراچی کو پولیس نے تنہا اس کا ایک اچھا کمانڈر آپ نے اپوائنٹ کیا, اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کی, ایک نیا قانون تھا اس کے تحت اس نے کام کیا اور وہاں پہ عمل لا کے انہوں نے دکھا دیا. اس کے بعد میں اب کیا ضرورت ہے کہ آپ کبھی رینجرز کو بلاتے ہیں کبھی آرمی کو بلاتے ہیں. رینجرز کے بعد اگلا سٹیپ آرمی کا ہوگا, جب آرمی ادھر آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جس کا کام اسی کو ساجے. سیٹلڈ ایریا میں انسرجنسی نہیں ہے, پنجاب میں کسی جگہ پر انسرجنسی نہیں ہے. پنجاب میں سی ٹی ڈی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت فعال کام کر رہا ہے اور اس نے تقریباً تمام دہشت گردی کے واقعات کے کیسز کو نہ صرف ٹریس کیا ہے بلکہ ملزمان بھی گرفتار کیے ہیں. منیزہ جہاں پرابلم ہے وہ آپ مجھ سے سنیے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ آپ پوری قوم سے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنانے کی اجازت لیتے ہیں اور ملٹری کورٹس بناتے ہیں. ملٹری کورٹس نے ان 2 سالوں میں 161 لوگوں کو سزائے موت دی ہے. ان 161 میں سے آپ نے صرف 12 کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, باقی 149 کو آپ پال رہے ہیں اور شاید اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ طالبان آئے اور کسی دن جیسے ڈی اے خان میں ہوا تھا حملہ کر کے ان کو چھڑا کے لے جائیں. آپ اپنے کسی بنائے ہوئے, نہ آپ کے پاس ایک قومی سلامتی پالیسی ہے. شوکت صاحب ملٹری کورٹس کے پر ہم بات آگے کریں گے, مگر آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کر دی. آپ نے پہلے بھی اپنے آرٹیکل کے اندر لکھا تھا کہ اس وقت پنجاب کے اندر رینجرز کے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں. سلیم واحدی صاحب, آپ چونکہ آپ کراچی سے سندھ سے آپ بلونگ کرتے ہیں مگر آپ نے پنجاب کے اندر بھی آپریشن کیے ہوئے ہیں. تنقید یہ ہوتی ہے کہ پولیس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جا کے وہ ایک آپریشن کر لے, اور چونکہ پولیس اتنی پولیٹیسائزڈ ہے اسی وجہ سے پولیس جو ہے وہ یہ آپریشن نہیں کر پاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اب جبکہ 7 شریف میں بھی اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا ہے, کئی پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی خاص طور پہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے اندر بھی رینجرز آپریشن ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کہ آپریشن کیا چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے اس پہ آپ نے نی جرک ریاکشن کر دیا, کسی کو پکڑ لیا, 200-300 آدمی پکڑ لیے, کچھ پتہ نہیں ہے کون پکڑے کون نہیں پکڑے, کس کو چھوڑا, کیا ہوا. سوال یہ آپریشن جس طرح شوکت جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہو, کلیئر ہو بالکل کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے, اس راہ پہ چلنا ہے, اور اس کے بعد آپ چلیں اس کے اوپر اور ٹھیک کریں گے. سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا پولیس نے ٹھیک کیا تھا ادھر. اب سچی بات یہ ہے کہ رینجرز کراچی میں کوئی 20-25-30 سال سے رینجرز ہیں, مگر یہ سارا جو شروع ہوا ہے وہ ان کو جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ تو آخری 1.5-2 سال میں دی گئی ہے کہ آپ کرو. آپ کو قانون دیا کہ آپ اس کو 3 مہینے ڈیٹینشن اور 3 مہینے ڈیٹینشن,
تو آپ 6 مہینے کے لیے آپ کسی کو سزا بھی دے سکتے ہو. تو اس طرح کا آپ نے پاور دیا، مگر اس کو آپ نے بیسیکلی سپورٹ کیا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ آگے چلیں. اس طرح کی سپورٹ پولیس کو ملے وہ بھی بالکل کرے گی. مسئلہ تو یہ ہے کہ پولیس آپ کی اپنی فورس ہے، جب تک آپ اس کو بہتر نہیں بنائیں گے، اس کو اس قابل نہیں کریں گے، جب تک اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، پھر آپ یہی ایڈ ہاک آپریشنز کرتے پھریں گے. ٹھیک، ادھر ہم نے وقفہ لینا ہے، مگر وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے جتنے بھی اپنے مہمانوں کو بلایا ہے یہ سب ایکسپرٹس ہیں، اور اس لیے آج ہم نے سیاستدانوں کو دعوت نہیں دی چونکہ ان سے ہمیں حل نہیں مل رہا. ہم یہ کوشش کریں گے بریک کے بعد کہ حل ڈھونڈیں. پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی حالات ہیں ان کا کوئی اندرونی حل ہے یا کہ صرف ہم باہر کی طرف ہی فنگر پوائنٹنگ کرتے رہیں گے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایاز وزیر صاحب، آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ جو کومنگ آپریشنز اس وقت افغان باشندوں کے علاقے میں ہو رہے ہیں اس سے کشیدگی مزید بڑھے گی افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یونیلیٹرل ایکشن بھی ہوا ہے ننگاہار پروونس کے اندر، لال پور کے اندر، جس کے اندر دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. آپ کے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ چونکہ اس کے اوپر جو فورن ڈیپٹی ہیں حکمت صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے یونیلیٹرل ایکشن کیا، اس کے اوپر ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے ڈپلومیٹک فال آؤٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک بہت ہی بدقسمت انفارچونیٹ واقعہ ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ میرے علم کے مطابق ایسا شاید ایک دوسرے کے چیک پوسٹ کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن اس طرح توپوں سے اندر ان کے ہاں یا ان کے ہاں سے ہمارے ہاں دہشت گرد یا جو بھی ٹھکانے کا نام لے لو، شاید یہ پہلی مرتبہ ہے. افغانستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، تو آپ ایسے تعلقات بنائے افغانستان کے ساتھ کہ وہ آپ کا دوست ہو، اس کے اندر پھر آپ کے دشمن کو جگہ نہ ملے. اب 9/11 کے بعد افغانستان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے سپیس اتنی دے دی اپنے دشمنوں کو کہ وہ اب وہاں دندناتے پھرتے ہیں. آج افغانستان کے اندر حالت یہ ہے کہ جس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے وہ بھی ظاہراً پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو اس نفرت کو مزید نہ بڑھاؤ، کیونکہ یہ اگر آپ توپ سے 100 آدمی مارے، 500 آدمی مارے، اسے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. دہشت گردی سیاسی بات چیت سے ختم ہوگی، چاہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہو یا کسی پڑوسی ملک میں ہو. ایاز صاحب، یہ تو سیاست دانوں کا کام ہے، مگر حیدر اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں جو DIG آپریشنز ہیں لاہور. سر، آپ جو کومنگ آپریشن کر رہے ہیں، ایاز وزیر صاحب اور ہمارے باقی جو دیگر دانشور ہیں وہ کہتے ہیں اسے آپ صرف جلتے پہ تیل کا کام کریں گے، پانی نہیں ڈالیں گے، اور آپ کو ملے گا کیا ان آپریشن سے؟ آپ کو اب تک کوئی دہشت گرد ملا ہے ان علاقوں سے؟ اور جتنے بھی لوگ آپ نے پکڑے کیا وہ سارے کے سارے افغان ہیں؟ جی دیکھیے، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے. ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پوٹینشیل فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، تو جو لاز آف لینڈ ہیں ان اس کو وائلیٹ وقت کر ان رہے کو ہوتے ہیں. مشکوک شخص تو کہہ سکتے ہیں، مگر ابھی تک آپ نے کوئی دہشت گرد ایسا نہیں پکڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی واقعی میں اس کا کوئی رول ہو لاہور کے ثانیے کے اندر یا کراچی کے ثانیے کے اندر یا باقی دیگر جگہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے دو طرح کی. ایک ہوتی ہے پریونٹیو اسٹریٹجی، ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس ہماری. اسی طرح شاہدرہ میں سرچ آپریشن میں ہمیں سیوسائڈ جیکٹس ملی، تو یہ کیچ ان کومنگ آپریشنز کے دوران ہی ہوئے. آبویسلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کومنگ آپریشن میں ہم ایک سیوسائڈ بمبر پکڑ کے لے آئیں گے، لیکن ہم نے اپنا ایک پروسیس ہے، اس ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو فالو تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حیدر اشرف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شوکت صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. یہاں پہ جو حیدر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں پریونٹیو میجرز لینے پڑتے ہیں، تو پھر سوال اٹھتا ہے مدرسہ ریفارم کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے تحت پنجاب کے اندر صرف 2 مدرسوں کے اوپر بین کیا گیا. اب یہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، غلط ہے یا صحیح ہے آپ ہی بتائیں گے، کہ اس وقت جو مدرسے ہیں وہ نرسری بن چکے ہیں انتہا پسند سوچ کے، اور یہاں پہ کئی ایسے دہشت گرد ہیں جو پناہ لے لیتے ہیں. آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ریفارم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا ان کو بین کر دینا چاہیے؟
مریضے کیا بات کر رہی ہیں. مدرسہ ریفارمز تو ایک اہم ترین ایک حصہ ہے نیشنل الیکشن پلان کا بھی اور ملک کی ضرورت بھی ہے. مدرسہ ایک این جی اوز ہیں جو بہت سارے لوگوں کو مفت میں تعلیم دیتے ہیں اور ان کو کھانا پینا بھی مہیا کرتے ہیں. آپ نے لیکن بات یہ ہے کہ ان مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے. ان مدارس میں جو مذہب کا بیانیہ انہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی کہیں آباد ہیں ان کی کوئی جغرافی باؤنڈری نہیں ہے, وہ سب ایک امہ ہے, ان ساروں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے. یہ آئین وائن کوئی چیز نہیں ہے. ہماری جو کتاب ہے وہ ہماری قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں جو یہی ہمارا آئین ہے. یہ آپ ان کو بیانیہ پڑھاتے ہیں اور جو اسلامی فکر ہے اس پر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. آپ ایک 5 سال کے بچے کو لے جاتے ہیں مدرسے میں اور اس کو پھر آپ عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بنیادی رکاوٹ ہونی چاہیے عالم بنانے میں کہ جنرل ایجوکیشن 10 سال کی یا 12 سال کی لازمی ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ درس نظامی یا اسپیشلائزڈ ایجوکیشن حاصل کرے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان میں مدارس کا ریفارمز ہونا تھا. جو آپ کی جو منسٹری ہے ریلیجس افیئرز, اس نے ایک جامع قانون تیار کیا. اس کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوگی, پھر ان کے فرانسس کے آڈٹ کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا, ان کا سلیبس کیسے چینج ہوگا. جب وہ ایک پرفارما دیا گیا مدارس کے گروپس کو جو 5 ہیں تو اس پر ان کے کچھ تحفظات تھے. بجائے اس کے کہ حکومت ان تحفظات کو دور کرے اور مدارس والے تیار ہیں حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے, آپ نے وہ جو ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے یہ تمام مسئلہ بیک برنر پہ رکھ دیا ہے. اور وہ دن اور آج کا دن 2 سال میں اس موضوع پر ایک آنے کا بھی کام نہیں ہوا. ٹھیک شوکت صاحب مجھے اجازت دیجئے, یہ آپ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے مدرسہ ریفارم کے حوالے سے, سلیم صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سندھ کے اندر ایک ٹالرنس کی فضا کہتے ہیں کہ جی ہے, جو سندھ ہے وہ زیادہ فارورڈ لکنگ ہے پنجاب کے اندر, مگر ہم نے کیا دیکھا کہ سندھ کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ گینگز جو ہیں وہ سرگرم ہیں. ایک بروہی نام جو شخص ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, انہوں نے داعش کے ساتھ بیعت کر لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ کے اندر اب ایسے سیف ہیونز موجود ہیں جس کی بنا کے اوپر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اٹیک جو ہم نے دیکھا ماضی میں وہ ہوا؟ مجھے خیر آپ کو غالباً زیادہ علم ہے میرے سے, میں نے تو نام نہیں سنا. یہ سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان ضائع کرنا چاہے تو اس کو روکنا تقریباً ناممکنات میں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو 1980 سے پروڈیوس کرنا شروع کیے اس قسم کے ذہنیت والے, اور اس کا بھی ہم کو پھل مل رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے. یہ تو جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ آپریشن ٹھیک ہے آپ کریں آپریشن, شاید کوئی فائدہ ہو شاید فائدہ نہیں ہو, مگر آپ کا لگاتار ایک کیمپین اکارڈنگ ٹو اے پالیسی وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ گینگز ہوں گی وہ خود ہی اس میں زد میں آ جائیں گی, کوئی اور ہوں گے وہ اس کے زد میں آ جائیں گے, مگر آپ اپنے محکموں کو سپورٹ کریں, بہتر کریں اور آگے چلائیں. یہ اس میں حل ہو سکتا ہے اس کا. مگر سلیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ پولیس کو زیادہ مستحکم نہیں کرنا چاہتے, ان کو زیادہ اختیارات نہیں دینا چاہتے؟ آفٹر آل ان کی بھی تو کوئی ریزرویشنز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ نہیں کیوں نہیں, یہ تو صاف سی بات ہے. اگر آپ کے پاس پولیس جو آپ ہمیشہ ڈیفینسو پہ رکھیں اور جس کو آپ اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور اور اس کا قانون آپ بالکل بہت ناقص قسم کا رکھیں, سو اٹ ول آلویز بی آن دا ڈیفینسو. سو آپ کو اس سے رزلٹ نہیں ملے گا, پھر آپ اپنے اشارے پہ چلا سکتے ہو اس کو. تو جب تک ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, قانون ہے ہی نہیں جس کی بالادستی ہو. پہلے تو کوئی ڈھنگ کا قانون ہو جس پہ چل کے اگری کر سکیں, پھر اس کی بالادستی کی بات کریں. مگر سلیم صاحب قطع کلامی معاف, آپ کے جو تنقید کرنے والے وہ کہیں گے کہ جی پولیس کبھی ایویڈنس کلیکٹ کرتی نہیں ہے جس کے اندر کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہوتا. تو پولیس جو ہے وہ اتنی اپنی کارکردگی دیکھیے آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہنا کہ نہیں ایویڈنس کلیکٹ کرتی. پولیس تو ایکسیڈنٹ کے کیس میں بھی کنوکشن نہیں لا سکتی ہے, اس میں جہاں تھوڑی سی تفتیش ہو اس میں بھی کنوکشن نہیں ہوتی ہے. تو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اتنی نااہل ہے پولیس کہ کوئی کر ہی نہیں سکتی تفتیش. سوال یہ ہے کہ کچھ اور بھی رکاوٹیں ہوں
طرف نظر ماریں، آپ کا جو 1928 کا ایویڈنس ایکٹ ہے، آپ جو 19ویں صدی کے آپ کے ایویڈنس اپنا پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی بالادستی کا، اس میں تو آپ ایف بی آئی یا اسکاٹ یارڈ کا باپ بھی لے آئیں اس ملک میں، وہ نہیں چلا سکتے اس قانون کو، تو آپ کیا کرے گی یہ پولیس؟ آپ اس کو بہتر کریں، قانون کو بہتر کریں، اس کو سپورٹ کریں اپنے محکمے کو، بالکل ریزلٹس آئیں گے۔ آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا کہ کہ آپ کے جو قانون ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ اس کے تحت تو اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی یہاں پہ آ جائے تو کام نہیں کر پائے گی۔ جو خلا پیدا ہوا ہے ایاز وزیر صاحب، ایک شارٹ آنسر دیجیے گا، پھر میں نے وقفے کی طرف جانا ہے، کہ فوجی عدالتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پھر سے ان کو فعال کریں، پھر سے آپ ان کا جو نظام ہے پھر سے لائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں، جو ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے، اس کو پر کر پائیں گے؟ ہم نے کیا اقدام کیے ہیں کہ ہم سول کورٹس کو طاقت دے، ججز کو پروٹیکٹ کر لے، قانون کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر لے۔ علاج ہم نے یہ ڈھونڈا ہے، آسان طریقہ ہے، جو کام نہیں ہو سکتا فوج کو بلاؤ، تو پھر آخر لوگ کہیں گے کہ اگر یہ کام سارا فوج نے کرنا ہے تو تم ہٹ جاؤ، حکومت بھی فوج کر لے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ فوج نے 2 سال آپ نے ان کو عدالتیں قائم کرنے دی، 2 سال میں سارا کام صاف ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اب مزید 2 نہیں 10 سال بھی دے دو، سارا کام صاف نہیں ہوگا، پھر آپ کہیں گے ایکسٹینڈ کر لو۔ تو فوجی عدالتیں یا طاقت کے بل بوتے پہ ملیٹنسی کا کلا کما کرنا یہ ناممکنات ہے۔ طاقت کے بل بوتے پہ حکومت کو تھوڑی سی پوزیشن آف اسٹرینگتھ مل جاتی ہے جہاں سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کروا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں میں وقفہ لیتی ہوں ایاز وزیر صاحب، کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو تھوڑی سی اسٹرینتھ مل جاتی ہے، مگر جب حکومت پینما کیسز میں گھری ہوئی ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت صاحب، لوگ ملٹری کورٹس کے بارے میں اس لیے بھی بات کر رہے ہیں چونکہ یہ کہا جاتا ہے پولیس کے بارے میں کہ پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو، جو ہم نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کو ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کو زیادہ کیری آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو کیا وجہ ہے سر کہ پولیس ابھی بھی انکاؤنٹر کر رہی ہے اتنی ٹریننگز کے باوجود؟ دیکھیے منیزہ، پولیس پہ اگر انکاؤنٹر کا الزام ہے تو یہی کام کراچی میں اب رینجرز بھی کر رہی ہے اور یہی کام ایف سی کر رہی ہے بلوچستان میں، اور اسی لیے مسنگ پرسنز کے کیسز اور وہ دیگر معاملات آپ نے سنے ہوں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ پولیس کا ایک جامع قانون بناتے نہیں ہیں۔ 2002 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پولیس کا ایک اچھا قانون نافذ کیا، پولیس آرڈر 2002 کے نام سے۔ 2004 میں جیسے ہی الیکشن کے بعد سیاسی لوگ اقتدار پر آئے، انہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا۔ اس کے بعد خیر وہ ان سے آرڈیننس پاس نہیں ہوا، تو اس وقت 2002 کا جو اوریجنل قانون ہے وہ نافذ تھا کہ 2 صوبوں نے، بلوچستان نے اور سندھ نے، اس قانون کو ہی رپیل کر دیا اور اس کی بجائے 1861 کا جو پرانا اولڈ قانون تھا وہ اس پر چلے گئے۔ پنجاب نے اس قانون میں کچھ اچھی ترمیمات کر کے اس کو بہتر بنایا ہے، لیکن پنجاب میں بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کوشش کر رہا ہے اور یہاں بھی کمیٹیاں بنی ہیں کہ اس قانون کو بھی، اس کا بھی حلیہ بگاڑا جائے۔ جو اصل کام ایک ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا نے ایک نیا پولیس کا قانون بنایا ہے جس میں پولیس امپارشل ہے، جس میں پولیس امپاورڈ ہے، جس میں پولیس ایڈمنسٹریٹولی اور فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکنزم ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے، جب تک آپ وہ آماج گاہیں ختم نہیں کریں گے ملک میں جہاں پر یہ دہشت گرد سلیپر سیلز بناتے ہیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں بھی ایک ٹرائبل ایریا موجود ہے؟ پنجاب کے 2 ضلع ہیں، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، اس میں ایک ٹرائبل ایریا ہے، اور یہ جو آپریشن غازی کے نام سے جماعت احرار نے یہ آپریشن شروع کیا ہے، یہ جو غازی عبدالرشید ہیں یہ اسی ٹرائبل ایریا کے رہائشی ہیں جو راجن پور میں واقع ہے۔ تو آپ نہ تو بی ایریاز ختم کرتے ہیں، نہ پنجاب کا ٹرائبل ایریا ختم کرتے ہیں، نہ فرنٹیئر ریجنز ختم کرتے ہیں، نہ پاٹا ختم کرتے ہیں، نہ فاٹا کی وہ ریفارمز کرتے ہیں جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ آپ ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہو. ٹھیک. سلیم صاحب، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ نہ فاٹا ریفارمز ختم کرتے ہیں، نہ آپ ان علاقوں کو جن کو علاقہ غیر کہا جاتا ہے مین سٹریپ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے اندر پولیٹیکل جو ہماری ول ہے وہ نہیں ہے، یا کہ ہماری عسکری قیادت کی ول نہیں ہے؟ ذرا کھل کے جب بات کریں، چونکہ کئی انٹیریئر منسٹر کھل کے بات بالکل شوکت جاوید صاحب درست کہہ رہے ہیں. بلوچستان میں 80% بی ایریا ہے، 20% اے ایریا ہے، کوئٹہ اور ایک آدھ شہر. اس کو 2002 کے آرڈر کے تحت پورا انہوں نے کر دیا تھا اور آئی جی کو اختیار مل گئے. وہ اتنے ناراض ہوئے سارے حکومت والے کہ جی آپ نے آئی جی نے ایس پی کیسے پوسٹ کر دیا، کس نے، کیونکہ آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اپنا ایس پی، اپنا تھانے دار، اپنا فلانا. اس کی ضرورت کیا ہے جب تک؟ اور ایک موصوف صاحب نے کہا تھا کہ جی قانون بڑا اچھا ہے. قانون تو ہے ہی نہیں، آپ اچھے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سب سے سکسیسفل وکیل کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو تاریخیں دلا سکتے ہیں اور ضمانت کرا سکتے ہیں. یہ کوئی وکالت کی یہ شرائط ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا قانون اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ اتنا فیور آف دا ایکیوز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. کیونکہ 1800 جب بھی 1857 کے واقعات کے بعد تو بات آئی ہے، اور اسی طرف ہم بار بار واپس جاتے ہیں کہ جی وہ کوئی بہت اعلیٰ ٹائم تھا، اس میں کوئی انصاف کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا. انگریز کا صرف قانون تھا کہ جی اگر کسی کو جرم ہو گیا کسی کو سزا لگ جانی چاہیے. اور کون بتائے گا؟ وہ علاقے کا نیک مرد وڈیرا جو بھی ہو تو وہ بتائے گا. اور اس کے اوپر آپ نے سارا اپنا نظام چلایا. تو نہ انصاف کا کبھی کوئی تقاضا پورا ہوا ہے نہ کسی کا، اور وہ ابھی چل ہی نہیں سکتا. اور پھر لے دے کہ آپ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں. چلے تو پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نئے قانون کی ضرورت ہے، نئے قانونوں، اپڈیٹڈ قانونوں کی ضرورت ہے. آخری سوال میں آپ سے کروں گی، جسٹ ویری شارٹ آنسر ایاز وزیر صاحب. فاٹا ریفارمز یا فاٹا کا مرجر خیبر پختونخوا میں یا مین سٹریمنگ فاٹا کتنا ضروری ہے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے؟ دیکھیں دہشت گردی صرف فاٹا میں نہیں ہے. کراچی دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ سیف ہیون وہ فاٹا سے سیف ہیون، فاٹا کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہاں پہ دہشت گردی ہے تو اس میں ان لوگوں کا قصور ہے یا حکومت کا قصور ہے؟ لوگ تو ریفارم چاہتے ہیں، لوگ پچھلے 70 سالوں سے محکوم ہیں، ان کی اپنی حکومت نہیں ہے. تجویز کیا دیتے ہیں سر؟ تجویز یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق یہ فاٹا اصلاحات کر لے. کوئی آدمی ترقی کرنے، فاٹا کو ڈیولپ کرنے کے خلاف نہیں ہے اکراس دا بورڈ. صرف اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ صوبے کا حصہ بنا دے یا طور طریقے میں اختلاف ہے، بنا دے. مگر ادھر ریفارم ہونا ضروری ہے. سلیم واحدی صاحب، شوکت صاحب، ایاز وزیر صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ سب کی تجویز یہ ہے، یہ سارے ایکسپرٹس ہیں، ایک کہ آپ فاٹا ریفارمز جلد از جلد کروائیں، اور پولیس کے اندر جتنے بھی فرسودہ قانون ہیں جو کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، آپ ان کو ریپیل کریں، ان کو اپڈیٹ کریں، تاکہ آپ کی پولیس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا وہ صحیح معنی میں کلا کما کر سکے. فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف ایک عارضی حل ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی سول انتظامیہ کی طرف ہی دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.